नाज़रीन, आप सबकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट शिफ्रा सहरीम और हम आपको वेलकम करते हैं एक नए शो में जिसका नाम है जवाब तो है। नाज़रीन, आप कलाम को पढ़ते हैं, उसकी सच्चाइयों को जानते हैं और बहुत दफ़ा हम थोड़े से मुगालते में आ जाते हैं, थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन याद रखिए, ये शो इसीलिए JCTV ने तरतीब दिया है कि बाइबल में हर बात का जवाब तो है और हम डिस्कस करेंगे। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे और अजीम खादम हैं। खुदावंद ने उन्हें बहुत बरकत दी है और वो अपोलोजेटिक टीचर भी हैं और बैनुल-अक़वामी सतह पर वो खुदावंद की खिदमत करते हैं और हम चाहेंगे कि हम उन्हें वेलकम करें और उनसे कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे और यकीनन इन क्वेश्चंस के ज़रिए, इन सवालात के ज़रिए आप सबको भी बरकत मिलेगी और बहुत सी जो हमारी ज़िंदगी में कन्फ्यूजन होती है, सवालात होते हैं, वो ख़त्म होंगे और आप भी बरकत हासिल करेंगे। जी, टाइम ज़ाया किए बिना हम वेलकम करते हैं पास्टर साहिब को, पास्टर मैथ्यू सुलेमान को। बस हम आपको वेलकम करते हैं अपने नए शो में जिसका नाम है जवाब तो है। जी, यकीनन एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है और JCTV की टीम और पादरी जावेद साहब खसूसी तौर पे मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं इस प्रोग्राम का इनकाद करने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है आज के दौर की ज़रूरत है। जी। इसलिए क्योंकि हमारे लोगों के बहुत ज़्यादा सवालात होते हैं और जब वो सवालात पूछे जाते हैं गैर अक़वाम की तरफ से तो हमारे लोगों को जवाबात अमूमी तौर पर नहीं आते। अगर जवाबात आते भी हैं तो वो इंतहाई सतही किस्म के होते हैं जिससे सामने वाले की जो है वो तसल्ली नहीं हो पाती। तो मैं समझता हूँ कि JCTV ने और पादरी जावेद राव साहब ने इस प्रोग्राम का आगाज़ करके एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और मेरी दुआ है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए जो है बहुत सारी ज़िंदगियाँ बरकत पाएँ और बल्कि ईमान भी है मेरा कि बहुत सारी ज़िंदगियाँ इस प्रोग्राम की वसातत से बरकत पाएंगी। नाज़रीन, जैसे ही प्रोमो चला और ये बड़ी खुशाइन बात है, बस अब लोगों ने बैरून मुल्क से बहुत सारे क्वेश्चंस किए और हमारे अपने पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस किए और हमने वो सारे क्वेश्चंस सेव किए और हम कोशिश करेंगे, बल्कि हम ज़रूर ऐसा करेंगे कि पादरी साहब के साथ हम डिस्कस करेंगे और वो यकीनन हमें तफसील से गहराई में इन सब के जवाब देंगे। और बस अब ये भी बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों का शौक़ बड़ा है। हम लोगों ने अंदाज़ा किया है कि नाज़रीन इतने कंसर्न हैं अपोलोजेटिक स्टडी के बारे में, तो आप हमें ज़रा ये बताएं कि क्या ये सिर्फ गैर कौमों के साथ बातचीत करने के लिए हमें अपोलोजेटिक नॉलेज होना चाहिए, इसके बारे में स्टडी चाहिए, या फिर हमें अपने ईमान की मजबूती के लिए भी ये चाहिए? ये आपने बहुत अहम सवाल पूछा और जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि JCTV ने एक बड़ा यूनिक प्रोग्राम जो है उसका आगाज़ किया है, यानी कि अपोलोजेटिक्स। और ये जो लफ्ज़ है दरअसल ये यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ अपोलोगिया से आया है। ये जो यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है अपोलोगिया, ये नए अहदनामा में 8 जगह पर इस्तेमाल हुआ है, लेकिन जो इसकी की वर्स हैं या जो इसकी मरकज़ी आयत है वो है पहला पतरस 3 बाब 15वीं आयत है, जहाँ पर लिखा है कि अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद की वजह दरियाफ़्त करे, जिसको आप ईमान भी कह सकते हैं, अगर कोई तुमसे तुम्हारी उम्मीद या ईमान की वजह दरियाफ़्त करे तो उसको जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहो, मगर हिल्म और खौफ के साथ। अब हमारा ईमान है कि यीशु मसीह खुदा है, मुजस्सम खुदा है, हमारा ईमान है खुदा सालूस पर, हमारा ईमान है यीशु मसीह की सलीबी मौत पर, हमारा ईमान है उनके कब्र में से जी उठने पर। अगर हमारे ईमान पर कोई सवाल उठाता है तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पतरस 3 बाब 15वीं आयत कि आप जवाब देने के लिए हर वक्त मुस्तैद रहें। तो जवाब देने के लिए जो लफ्ज़ है यहाँ पर वो है अपोलोगिया, जिसका मतलब है टू गिव ए लॉजिकल डिफेंस, कि अपने मंतक के साथ, लॉजिक के साथ अपने फेथ पर जो सवाल उठाया जाता है आपके उसका जवाब देना है। तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई सवाल पूछे तो उससे हम जान छुड़वा लें, या अगर कोई सवाल पूछे तो हम उसे बुरा भला कह के जो है चले जाएं, हमें उसको मंतकी जवाब देना है। इसी को अपोलोजेटिक्स कहते हैं। अब जो दूसरा हिस्सा है आपके सवाल का वो ये है कि क्या इसका ताल्लुक खुसूसी तौर पे गैर अक़वाम से है? नहीं। दरअसल जब आप अपोलोजेटिकली बाइबल का मुताला करते हैं, जब आप अपने ईमान के लिए वजूहात ढूंढते हैं तो होता क्या है, आपको ये पता चलता है कि हम जो कुछ मान रहे हैं, जैसा कि मैंने अभी बात, जो हमारी क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स हैं जिनकी मैंने अभी बात भी की, यानी कि ट्रिनिटी को, द होली ट्रिनिटी, द सनशिप ऑफ क्राइस्ट, क्रूसिफिक्शन, रेजरेक्शन, अटोनमेंट, साल्वेशन, ये जो हमारी बेसिक डॉक्ट्रिन्स हैं, अगर जब हम अपोलोजेटिकली बाइबल का मुताला करते हैं तो हम इनको भी अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो अपोलोजेटिक्स में चूंकि हम ये स्टडी करते हैं कि हम क्या मानते हैं, क्यों मानते हैं और किस तरह से मानते हैं, तो जब हम इन चीज़ों का भी मुताला करते हैं तो हमें खुद को भी पता चलता है कि जो कुछ हम मानते हैं उन सब चीज़ों को मानने के लिए हमारे पास लॉजिकल रीजंस हैं। तो ये एक बहुत अहम जो है ये प्रोग्राम है, इसलिए क्योंकि ना सिर्फ इससे हमारा अपना खुद का ईमान मजबूत होता है,
بلکہ اس سے غیر اقوام کے بہت سارے اعتراضات کے بھی ہمیں جوابات ملتے ہیں. اور تیسرا جو ہے اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان چونکہ مضبوط ہو جاتا ہے, تو اس لیے جب غیر اقوام کی طرف سے سوالات تیروں کی صورت میں ہمیں آ کر لگتے ہیں تو ہم گھبراتے نہیں ہیں, کنفیوز نہیں ہوتے, اور ہمیں تب بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگرچہ ابھی میرے پاس جواب نہیں ہے لیکن پھر بھی جو میرا ایمان ہے وہ مضبوط ایمان ہے, وہ درست ہے, ہم غلطی پر نہیں ہیں, ہم غلط ایمان پر نہیں ہیں. ناظرین, پاسٹر صاحب نے بہت اچھی بات کی کہ اس وقت ہمارا ایمان ایک شیلڈ کی طرح کام کرتا ہے, ایک سپر کی طرح کام کرتا ہے کہ جب تیر کی طرح ہمیں ان کے سوال لگتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم محفوظ ہیں اور ہمارے پاس سارا نالج ہے. تو ہم وقت ضائع نہیں کرتے. آپ سن چکے ہیں کہ اپولوجیٹک اسٹڈی کس قدر اہم ہے, تو ہم اب کوشش کریں گے کہ ہم پاسٹر صاحب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سوال کریں, لیکن ہم اس میں کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے. ہم چاہیں گے کہ پاسٹر صاحب آپ پوری تفصیل کے ساتھ ہمیں بتائیں, ٹائم آپ کے پاس ہے اور ہم سننے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے. پاسٹر صاحب, لوگوں کی طرف سے سب سے اہم کوسچن جو ہمیں لگا, جو ہم نے سوچا کہ سب سے پہلے پوچھتے ہیں, وہ یہ ہے کہ بہت سارے مذاہب کی جو کتب ہیں ان میں کہا گیا ہے کہ یہ الہامی کتاب ہے یا خدا کا کلام ہے, لیکن بائبل میں کہیں ایسا نہیں ملتا کہ کہا جائے کہ یہ الہامی کتاب ہے یا خدا کا کلام ہے. تو کچھ آپ ہمیں پلیز اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں کہ کیسے ممکن ہے, کیسے ہم اس کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں کہ یہ خدا کا کلام ہے. دیکھیے, یہ بہت اہم سوال ہے اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں یہ, اکثر لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی ہماری جو مذہبی کتاب ہے جو غیر اقوام ہے, خصوصی طور پہ یہ اعتراض ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ ہماری جو مذہبی کتاب ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کتاب خدا کا کلام ہے, یہ کلام خداوندی ہے, برعکس اس کے بائبل میں اس طرح کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی. تو وہ کہتے ہیں کہ اگر بائبل واقعی خدا کا کلام ہے تو اس کے اندر لکھا ہونا چاہیے تھا کہ یہ خدا کا کلام ہے, اور ہمارے سے وہ اکثر ایویڈنس مانگتے ہیں اس چیز کی. تو خیر, پہلے نمبر پر تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ایسا نہیں ہے, ایسا بالکل نہیں ہے کہ بائبل کے اندر یہ لکھا نہیں ہوا کہ خدا کا کلام ہے. بالکل لکھا ہے, میں آپ کو حوالہ جات بھی دوں گا, لیکن ہم مسیحی یہ آرگیومنٹ استعمال نہیں کرتے, ہم مسیحی یہ دلیل استعمال نہیں کرتے. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم منطق کو پڑھتے ہیں یا لاجک کو پڑھتے ہیں تو بیچ میں ہم لاجیکل فیلسیز کو بھی پڑھتے ہیں, یعنی کہ جو منطقی اغلاط ہوتی ہیں. ان فیلسیز میں ایک جو فیلسی ہے اس کا نام ہے سرکولر آرگیومنٹ یا سرکولر ریزننگ, یعنی کہ جس میں آپ سرکلز میں گھومتے رہتے ہیں. مثال کے طور پر ناظرین, میں پاسٹر صاحب آپ کو یہاں پاز کروں گی. ناظرین, پاسٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو غلطیاں ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ نے کچھ اعلیٰ الفاظ میں کہا, تو ہم چاہتے ہیں کہ ناظرین اس کو سمجھ لیں. جی پلیز. ہاں, تو یہ منطقی اغلاط یعنی کہ غلطیاں ہوتی ہیں, ان میں سے ایک جو غلطی ہے اس کو کہتے ہیں سرکولر ریزننگ. اب یہ سرکولر ریزننگ کیا ہے؟ مثال کے طور پر مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ بائبل کیا خدا کا کلام ہے, میں کہتا ہوں جی بالکل خدا کا کلام ہے. تو اگر کوئی مجھ سے پوچھے اچھا آپ کیوں کہتے ہیں کہ بائبل خدا کا کلام ہے, تو پھر میں کہوں گا اس سے کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے یہ خدا کا کلام ہے, اسی سبب سے خدا کا کلام ہے. تو یہ سرکلز میں آدمی دوڑتا رہتا ہے. تو اس طرح کی ایویڈنس جو ہے کسی مسیحی کے لیے تو کافی ہو سکتی ہے. اگر میں آپ کو بتاؤں تو بطور مسیحی آپ اسے قبول کر لیں گی, اگر آپ مجھے اس طرح کی کوئی بات بتائیں گی تو میں بطور مسیحی اسے قبول کر لوں گا. لیکن کسی غیر قوم یا کسی اسکیپٹک کو آپ اتنی بات سے جو ہے وہ جواب نہیں دے سکتی. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان کو ان کی جو شرط ہے اس کے مطابق ان کو جواب دیں. لیکن ہم اگر جواب نہیں دیتے, یہ اگر ہم بائبل میں سے حوالہ جات نہیں ڈھونڈ کے دیتے ان کو یا پیش نہیں کرتے, تو اس کی وجہ میں نے پہلے ہی بتا دی ہے کہ وہ اس لیے کیونکہ منطقی طور پہ یہ غلط ہے آرگیومنٹ ہی. لیکن چونکہ انہوں نے مطالبہ کیا تو آئیے میں آپ کو بائبل میں سے دکھاتا ہوں کہ بائبل مقدس میں کیا لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے تو خدا جو ہے اپنے کلام کے متعلق کیا کہتا ہے, خدا اپنے کلام کی اہمیت کو کس طرح سے بیان کرتا ہے. یہ استثنا 6 باب 2 آیت اگر ہم پڑھیں تو وہاں بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہے, مرقوم ہے اور تو اپنے بیٹوں اور پوتوں سمیت خداوند اپنے خدا کا خوف مان کر اس کے تمام آئین اور احکام پر جو میں تجھ کو بتاتا ہوں زندگی بھر عمل کرنا تاکہ تیری عمر دراز ہو. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ میرے جو آئین ہیں, جو میرے احکامات ہیں, جو کہاں پر ہے, اس کے کلام میں ہے, بائبل مقدس میں. خدا کہتا ہے کہ میرے احکامات کو, میرے جو آئین ہیں ان کو اگر آپ مانیں گے تو آپ کی عمر دراز ہوگی. مطلب کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اس کا ریوارڈ ہے اگر آپ میرے کلام پر عمل کرتے ہیں. خدا اپنے کلام کی امپورٹنس بتا رہا ہے, اہمیت بتا رہا ہے کہ اس کے کلام پر عمل کرنے کی یہ اہمیت ہے کہ اس جو عمل کرنے والا ہے اس کی عمر دراز ہوتی ہے. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے.
جی جی ٹھیک ہے. یہ خدا ہی اپنے کلام کے متعلق کہہ سکتا ہے. کوئی بھی انسان, میں نہیں کسی کو کہہ سکتا کہ اگر میری بات آپ مانو گے تو آپ کی عمر دراز ہوگی. دنیا کا کوئی عالم, کوئی فاضل, کوئی کسی قسم کا مفکر, کوئی مفسر, کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری بات کو ماننے والا جو ہے اس کی عمر دراز ہوگی. یہ بات صرف خدا ہی کہہ سکتا ہے اور اپنے کلام کے متعلق ہی کہہ سکتا ہے. یہ بات صرف خدا کے کلام کے متعلق کہی جا سکتی ہے. صرف اتنا ہی نہیں, بائبل دنیا کی واحد ایسی کتاب ہے. اب لوگ تو کہتے ہیں نا ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہے. میں اس سے بھی آگے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. بائبل مقدس دنیا کی واحد کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کو لکھنے میں خدا کا اپنا ہاتھ بھی شامل تھا. اس کتاب کو لکھنے میں خدا کا اپنا ہاتھ استعمال ہوا. خدا نے خود اس کتاب کو لکھنے میں حصہ لیا. کہاں پہ؟ خروج 24واں باب اس کی 12ویں آیت لکھا ہے, اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ پہاڑ پر میرے پاس آ اور وہیں ٹھہرا رہ, اور میں تجھے میں تجھے پتھر کی لوحیں اور شریعت کے احکام جو میں نے لکھے ہیں. کس نے لکھے ہیں؟ خدا نے لکھے ہیں. جو میں نے لکھے ہیں دوں گا تاکہ تو ان کو سکھائے. یہاں پر خدا کہہ رہا ہے کہ جو میں نے خود لکھے ہیں. اچھا, پھر آگے اگر آپ چلیں تو خروج ویسے متعدد حوالہ جاتے ہیں لیکن میں بڑے چنیدہ سے پڑھوں گا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ مخصوص وقت ہے. خروج 32واں باب 16ویں آیت میں لکھا ہے, اور وہ لوحیں خدا ہی کی بنائی ہوئی تھیں. کس کی بنائی ہوئی تھی؟ خدا ہی کی بنائی ہوئی تھی. اور جو لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا اور ان پر کند کیا ہوا تھا. جو ان لوحوں کے اوپر لکھا ہوا تھا وہ بھی خدا ہی کا لکھا ہوا تھا. ایسی سٹیٹمنٹ دنیا کی کسی کتاب کے بارے میں آپ کو نہیں ملے گی. یہ بائبل کے اندر ہی ہے. پس میں آپ کو پاز کروں گی کیونکہ جو آپ نے حوالہ جات دیے ہیں وہ اتنے باعث برکت ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ناظرین آپ بھی بہت برکت پائیں گے. ناظرین اب بھی ان کی بات باقی ہے لیکن میں آپ کو کہنا چاہوں گی کہ آپ یقیناً کاپی پینسل کے ساتھ ہمارا شو دیکھ سکتے ہیں اور آپ اسے لکھ سکتے ہیں اور آپ اسے دوبارہ بھی پڑھ سکتے ہیں. پلیز بس اب آپ کیری آن کیجئے, بہت زبردست آپ کا. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ میں بتانا چاہوں گا اور وہ ہے خروج 31واں باب 18ویں آیت. لکھا ہے, اور جب خداوند کوہ سینا پر موسیٰ سے باتیں کر چکا تو اس نے اسے شہادت کی 2 لوحیں دیں, اور وہ لوحیں پتھر کی اور خدا کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھیں. تو یہاں پر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ بائبل مقدس وہ واحد کتاب ہے جس کو لکھنے میں خدا کا اپنا ہاتھ شامل تھا. خدا نے خود حصہ لیا اس کو لکھنے میں, اور دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کا یہ دعویٰ ہو. لوگ تو یہ پوچھتے تھے نا کہ اس میں کہاں پر لکھا ہے کہ خدا کا کلام ہے. میں نے اس سے اگلی بات آپ کو بتا دی ہے. کلام مقدس میں اس سے اگلی بات لکھی ہوئی ہے. پاسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی تفصیل سے ہمیں بتایا اور مجھے بہت اچھا لگا. ناظرین نے بھی بہت برکت پائی ہوگی. لیکن ابھی بھی ایک کویسچن باقی ہے, وہ یہ ہے کہ وہ لوحیں جو تھیں وہ موسیٰ کے ہاتھ سے ٹوٹ چکی ہیں, تو اس کے بعد کا کچھ آپ ہمیں بتائیں گے؟ جی بالکل, آپ نے جو سوال پوچھا ہے اکثر لوگ پوچھتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ جو سوال ہے یہ اس بات کی طرف نشاندہی کرتا ہے کہ انہوں نے بائبل پورے طور پہ نہیں پڑھی, اور خصوصی طور پہ غیر اقوام کے جو لوگ ہیں وہ اس طرح سے کرتے ہیں. اس لیے کیونکہ اگر انہوں نے یہ پڑھا ہے کہ موسیٰ نے وہ لوحیں توڑ دی تھیں تو ان کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ استثناء کی کتاب 10ویں باب کی 1 سے 4 آیت میں آگے خدا نے کیا بیان کیا ہے. وہاں پر مرقوم ہے, اس وقت خداوند نے مجھ سے کہا کہ پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 اور لوحیں تراش لے اور میرے پاس پہاڑ پر آ جا, اور ایک چوبی صندوق بھی بنا لے, اور جو باتیں پہلی لوحوں پر جن کو تو نے توڑ ڈالا لکھی تھیں وہی میں ان لوحوں پر بھی لکھ دوں گا. تو یہاں پر خدا واضح طور پر فرما رہا ہے کہ جو لوحیں تو نے توڑ دی تھیں تو نئی لوحیں لے کر آ, اور جو پہلی لوحوں پر لکھا تھا میں ان لوحوں پر, نئی لوحوں پر وہ چیزیں ساری دوبارہ لکھ دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اعتراض کرنے والا ہے اس نے بائبل پوری نہیں پڑھی ہوئی. وہ اپنی مرضی کے حوالہ جات انہوں نے پڑھے ہیں جن حوالہ جات سے بائبل پہ تنقید کی جا سکتی تھی. اگر پوری پڑھی ہوتی تو یہ اعتراض ان کا نہیں بنتا تھا. صرف اتنا ہی نہیں بلکہ آگے لکھا ہے, پھر تو ان کو صندوق میں دھر دینا. سو میں نے کیکر کی لکڑی کا ایک صندوق بنایا اور پہلی لوحوں کی مانند پتھر کی 2 لوحیں تراش لی اور ان دونوں لوحوں کو اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے پہاڑ پر چڑھ گیا. اور جو 10 حکم خداوند نے مجمع کے دن پہاڑ پر آگ کے بیچ میں سے تم کو دیے تھے انہی کو پہلی تحریر کے مطابق اس نے ان لوحوں پر لکھ دیا. تو یہ اصل میں جو سوال ہے یہ انتہائی سطحی قسم کا اعتراض ہے
اور یہ جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں وجہ اس کی یہی ہے کہ بائبل کو پورے طور پہ پڑھا نہیں جاتا, اور جب پڑھا نہیں جاتا تو پھر اسی طرح کے سوالات جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں لوگوں کے ذہن میں. ناظرین یقیناً آپ بھی بہت برکت پا رہے ہیں, پاسٹر صاحب بھی یقینی طور پر میں بہت برکت پا رہی ہوں. تو ایک اور بات یہاں ہے جو ہم کلیئر کرتے چلتے ہیں تاکہ ہم اور زیادہ اچھے طریقے سے جان سکیں. پاسٹر صاحب ایک اور کویسچن ہے کہ آپ نے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پرانے عہد نامے سے بات کی ہے, جی تو کیا اس کو ہم نیو ٹیسٹامنٹ میں یعنی نئے عہد نامے میں بھی جان سکتے ہیں کہ کلام کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ جی بالکل. اس کے لیے اگر آپ پطرس کا دوسرا خط, پطرس رسول کی جو پطرس رسول کا دوسرا خط ہے اس کا پہلا باب 20 اور 21 آیات پڑھیں تو وہاں پر مرقوم ہے, اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں, کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. تو یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے, یہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے متعلق لکھا ہوا ہے. پطرس رسول فرماتے ہیں کہ جو آدمی تھے یعنی کہ جو انبیاء کرام تھے وہ روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ کے حق میں نیو ٹیسٹامنٹ سے ایک ہمیں شہادت مل گئی کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ جو ہے وہ خدا کا کلام ہے. ٹھیک ہے, صرف اتنا ہی نہیں, اگر آپ پولس رسول کے خطوط کا مطالعہ کریں اور خصوصی طور پر دوسرا تیموتھیوس تیسرا باب 16ویں اور 17ویں آیت کا مطالعہ کریں تو وہاں پر لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے. تو اس حوالہ میں پولس رسول اولڈ ٹیسٹامنٹ کی مراد لے رہے ہیں, اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ہر ایک صحیفہ ہر ایک جو کتاب ہے اولڈ ٹیسٹامنٹ میں وہ ان چیزوں کے لیے ہے, ان باتوں کے لیے جس میں جو خدا کے الہام سے ہیں تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے. پھر اگر آپ پہلا تسلنیکیوں 12واں باب اس کی 13ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے اس واسطے ہم بھی بلا ناگا خدا کا شکر کرتے ہیں کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت, یہ نیو ٹیسٹامنٹ کے بارے میں, کہ جب خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا, یعنی کہ رسول کہہ رہا ہے یہاں پر کہ ہم جو کلام دیتے ہیں یہ خدا کی طرف سے ہے, خدا کا کلام ہے جو ہمارے ذریعے آپ تک پہنچ رہا ہے. تو خدا کا پیغام ہماری معرفت تمہارے پاس پہنچا تو تم نے اسے آدمیوں کا کلام سمجھ کر نہیں بلکہ جیسا حقیقت میں ہے خدا کا کلام جان کر قبول کیا. تو یہ نیو ٹیسٹامنٹ کے حق میں بھی ایک ہمارے پاس جو ہے یہ ٹیسٹمنی آ گئی. اس کے علاوہ اور کئی حوالہ جات ہیں جن کو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, اور یقیناً اگر جو دیکھنے والے ان کے اگر وہ مطالبہ کریں گے کہ ہمیں اور حوالہ جات بتائے جائیں تو ہم پھر دیگر شوز میں ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن پاسٹر صاحب میں ایک بات میں اپنی فیلنگز کے مطابق تو یہ کہوں گی کہ ہم کتنے مستفید ہو چکے ہیں اور ہم یقیناً اس سے کافی استفادہ حاصل کر چکے ہیں, سمجھ میں آ چکا ہے. اگر نہیں ہے تو بھی ناظرین آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اپنے خیالات کا, اپنی آراء کا اظہار کر سکتے ہیں, اپنے سوالات بھی ہمیں بھیج سکتے ہیں اور ہم پادری صاحب سے چاہیں گے کہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم سب مل کر سیکھ سکیں. آمین. تو پاسٹر صاحب ہم اس کویسچن کو اچھی طرح سمجھ چکے ہیں جی. اور ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم آپ سے کچھ اور بھی پوچھ سکیں. جی پلیز. تو کیا آپ ہماری ہیلپ کرنے کو تیار ہیں؟ جی جی بالکل بالکل. جی یہ ایک محض ایک فارمل کویسچن تھا. پاسٹر صاحب بہت اچھے ہیں اور انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا اور